Assalamu alaikum. This is lecture 5 of Gender Issues in Psychology. In today's lecture, we'll discuss a number of quantitative and qualitative research methods that psychologists use for studying gender issues. But before that, let's have a brief look at the recap of the last lecture and see what we discussed in that lecture. We talked about scientific nature of the study of gender issues in psychology, step of scientific method, identifying a gender-related research problem, quantitative and qualitative research methods, descriptive and experimental methods in quantitative research, and descriptive research methods including surveys, correlational research, and observation. As you can see on the screen, we said that feminist or gender research methods include two types of methods: quantitative methods and qualitative methods. Quantitative methods include descriptive methods, experimental methods, and ex post facto studies. Descriptive methods commonly used in gender research include surveys, correlational studies, observation, and content analysis. In the last lecture, we talked about 3 of these descriptive methods, and we'll be talking about content analysis today. Content analysis, as the name shows, is the analysis of the content of something. Now, what is that something? It can be literature, it can be a piece of art, it can be a history, record. Let's see how we do that. Content analysis is one of the most commonly used methods for assessing the impact of electronic media, literature, art, textbooks, and oral discussions. Content analysis is done keeping specific goals, objectives, themes, and constructs in mind. That is, we have a particular content of behavior or literature or anything that we are interested in our mind, and we want to analyze that. What do we want to analyze? Particular constructs, concepts, ideas اور ٹریٹمنٹس. یعنی کنٹینٹ انالیسز میں ہم طے کرتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا کنٹینٹ جو ہے اس کا مطالعہ کرنا ہے. اس میں سے ہم نے دیکھنا ہے تجزیہ کرنے کے بعد کہ جس کانسیپٹ میں ہم انٹرسٹڈ تھے یا جو ہائپوتھیسس ہمارے ذہن میں تھا وہی چیزیں اس کنٹینٹ میں موجود ہیں یا نہیں. مثلاً آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچوں کی کہانیوں میں کس طرح کی موٹیویشن استعمال کی گئی ہے. اچیومنٹ موٹیویشن ہے یا ایگریشن یا پاور, کیا چیز اس میں زیادہ دکھائی گئی ہے. تو آپ وہ موٹیویشن اپنے ذہن میں رکھیں گے, اس کی مختلف ٹائپس اپنے ذہن میں رکھیں گے, پھر بچوں کے لٹریچر کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں وہ کہاں پر اور کس حد تک موجود ہے. کنٹینٹ انالیسس از an independent research method on its own. At the same time, it is also considered as a part of archival research methodology. It is an approach for systematically categorizing and analyzing the content of the behavior or its related aspects or variables being studied. The analysis may cover contents of live human behavior, books, journals, magazines, poetry, drama, movies, folk tales, TV programs, school textbooks and curricula, even advertisements, etc. یعنی ہم بیہیویئر کو یا اس سے متعلقہ چیزوں کو اور ویریبلس کو کسی بھی فارم میں کسی بھی سچویشن میں اسٹڈی کر سکتے ہیں اس انالیسس کے ذریعے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک وائڈ رینج ہے کنٹینٹ کی جس کا انالیسس کیا جا سکتا ہے. جہاں ایک سائڈ پہ فلموں کا اور ٹی وی کے پروگرامس کا یا لٹریچر کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے, تجزیہ کیا جا سکتا ہے, وہیں پر ہم اشتہاروں کا جو کہ اخبار میں بھی ہو سکتے ہیں, جرنل میں ہو سکتے ہیں, ٹی وی پر ہو سکتے ہیں, ان کا بھی انالیسس کر سکتے ہیں اور ان میں چھپے ہوئے ایسے ہڈن ایلیمنٹس یا ویریبلس کو تلاش کر سکتے ہیں جو ہمیں ظاہری آنکھ سے دکھائی نہیں دے رہے. The procedure of content analysis: the content of the behavior or its related aspects or variables being studied is systematically categorized and coded with reference to some theory. The analyst carefully observes and scans contents of live human behavior, etc. Once objective identification of specific characteristics of contents has been done, inferences are made and conclusions are drawn.
یعنی سب سے پہلے آپ طے کرتے ہیں کہ آپ کیا چیز تلاش کرنا چاہتے ہیں, کون سے کانسیپٹس یا کانسیپٹس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں. اس کے بعد ان کانسیپٹس کو اور ان کانسیپٹس کو آپ کس کنٹینٹ میں تلاش کر رہے ہیں, لوگوں کے بیہیویئر میں یا لٹریچر میں یا فلموں میں یا ٹی وی کے ڈراموں میں یا اشتہاروں میں. جب آپ اس کو تلاش کریں گے تو اس کو آپ کس طرح سے نوٹ کریں گے, اس کے لیے ایک سرٹن کوڈنگ پروسیجر آپ کو بنانا پڑے گا. یعنی اگر یہ بیہیویئر موجود ہوا تو میں اس کو مثلاً ایک ٹک مارک سے شو کروں گی یا اس کو میں 1 سے شو کروں گی, اور اگر یہ چیز جس کو میں تلاش کر رہی ہوں اس کنٹینٹ میں نہیں ہوگی تو اس کو میں ایک کراس سے شو کروں گی یا ایک 0 کے سائن کے ساتھ شو کروں گی. کوڈنگ آپ اپنی ڈیولپ کر سکتے ہیں, پروسیجر آپ اپنا ڈیولپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ وہ اسٹیپس ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہیں. ایگزامپلس: content analysis of TV programs was done to see gender differences in non-verbal expression of emotion. ایک اسٹڈی میں یہ دیکھا گیا کہ ٹی وی پروگرامز میں جو میل اور فیمیل کیریکٹرز دکھائے جاتے ہیں ان کا ایموشنل ایکسپریشن کس طرح سے دکھایا جا رہا ہے نان وربل ٹرمز میں. یعنی وہ جو بول رہے ہیں اس کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے چہرے کے تاثرات سے یا ان کی باڈی لینگویج سے ان کے ایموشنز کا اظہار کس طرح سے ہوتا ہے. اور اسٹڈی کے ریزلٹس جو تھے وہ یہی ظاہر ہوا کہ مردوں کا ایموشنل ایکسپریشن تھرو باڈی لینگویج ڈفرینٹ تھا عورتوں کے ایموشنل ایکسپریشن تھرو باڈی لینگویج کے ذریعے. اسی طرح سے ایک اور اسٹڈی میں ہم نے پرائمری اسکول ٹیکسٹ بکس کا کنٹینٹ انالیسس کیا اور دیکھا کہ اس میں فیمیل کیریکٹرز کو کیسے پورٹری کیا ہے. اس کے لیے کتابوں کا مطالعہ کیا گیا. اس سے پہلے کوڈنگ کے لیے یہ طے کر لیا گیا کہ ہم کون کون سی کیٹیگریز آف بیہیویئر اس میں دیکھیں گے. مثلا ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کن پروفیشنز کو فیمیلز کے لیے دکھایا گیا, کن پروفیشنز کو میلز کے لیے دکھایا گیا, کون سے کام دکھایا گیا کہ عورتیں زیادہ کرتی ہیں اور کون سے کام مرد زیادہ کرتے ہیں. انالیسس میں تمام کتابوں کا مطالعہ کیا گیا. جہاں جہاں ایسی سچویشنز آئیں کہ کسی کردار کو میل یا فیمیل کو دکھایا گیا اور اس کی ایکٹیویٹی کو بتایا گیا, وہاں پہ اس کو مارک کر لیا گیا اور پھر نوٹ کر لیا گیا کہ وہ ایکٹیویٹی کس کیٹیگری میں آتی ہے. ریسرچ کے نتائج سے کنکلوژن سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ عورتوں کو زیادہ تر ہاؤس ہولڈ چورز میں مصروف دکھایا جاتا ہے, جبکہ پروفیشنل کاموں میں مردوں کو زیادہ دکھایا جاتا ہے. جہاں پر آبادی کی بات کی جاتی ہے اور تصویر بنائی جاتی ہے یا کیریکیچر کی فارم میں آبادی کو دکھایا جاتا ہے تو اس میں ہمیں مرد ہی مرد دکھائی دیتے ہیں, عورتیں دکھائی نہیں دیتی. یا جب دیہات میں کوئی کسان کھیتوں میں کام کر رہا ہے تو عورت کی بجائے مرد کسان دکھائے جاتے ہیں, جبکہ حقیقت میں ہم جانتے ہیں کہ دیہات میں کسی بھی کھیت میں جہاں پہ ہمیں مرد کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہیں پہ ہمیں عورتیں بھی دکھائی دیتی ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ہمارے پاس اور بہت سے ریسرچ میتھڈس اویلیبل ہیں, بہت سے ایسے ٹاپکس ہیں, بہت سے ایسے ایشوز ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے کنٹینٹ انالیسس ایک بہت اچھی ٹیکنیک ثابت ہوتا ہے. خاص طور پہ ایسی سچویشنز میں جہاں پہ سروے کرنے سے ہمیں وہ انفارمیشن نہ مل سکتی ہو, جہاں پہ ایکچوئل سچویشن میں جانا ممکن نہ ہو, اور جہاں پر لوگ جو ہمارے سبجیکٹس ہیں جن میں ہم انٹرسٹڈ ہیں وہ ہمیں کچھ بھی بتانے میں انٹرسٹڈ نہ ہو. ایسی صورتوں میں اگر ہمیں لٹریچر مل جائے یا ہمیں ایسی ڈاکیومنٹریز مل جائیں جن میں ان کے بیہیویئر کو دکھایا گیا ہو تو ہم بڑی آسانی سے اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں. لیکن جینڈر ریلیٹڈ سائیکولوجیکل ریسرچ صرف ان 4 ڈسکرپٹیو میتھڈس تک محدود نہیں ہے. کچھ اور بھی ڈسکرپٹیو میتھڈس ہیں جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں, وہ کہ وہ بہت زیادہ کامنلی اور بہت زیادہ پاپولرلی استعمال نہیں ہوتے. ان میں سے 2 کا ہم ذکر کریں گے, یعنی آرکائیول ریسرچ یا آرکائیول ڈیٹا اور انابٹروسیو ریسرچ میتھڈس. آرکائیول ڈیٹا سے کیا مراد ہے یا آرکائیول انفارمیشن سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسی انفارمیشن یا ایسا ڈیٹا جو آرکائیوز میں موجود ہے. In the use of archival data, information and data already stored in documentary form in archives are used as a source of evidence. Archives are places where data or information are stored. یعنی archives وہ جگہ ہیں, وہ مقامات ہیں جہاں پر پرانا ریکارڈ, ڈاکیومنٹریز, فلمز, موویز, لٹریچر, کتابوں کی فارم میں, رسالوں کی فارم میں, پچھلے 100 یا شاید 200 یا 500 سال کے اخباروں کی فارم میں موجود ہوں, آفیشیل ریکارڈز یا پولیس کے ریکارڈز, ہاسپٹل ریکارڈز, یہ سب وہاں پہ پائے جاتے ہوں
تو ایسی جگہ کو ہم آرکائیوز کا نام دیتے ہیں. عام طور پہ یہ جگہ لائبریریز میں ہمیں مل سکتی ہیں. گورنمنٹ کی اپنی پبلک آرکائیوز بھی ہوتی ہیں, نیشنل آرکائیوز ہوتی ہیں, جس کے اندر آپ کو بہت زیادہ ریئر فوٹوگرافس بھی بعض اوقات مل جاتی ہیں, بہت ریئر فلمیں مل جاتی ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں فلمس, ڈاکیومنٹری فلمس یا کلپس مل جاتے ہیں جو کہ آپ نے کبھی پہلے دیکھے نہیں ہوتے, لیکن وہ آرکائیوز میں محفوظ ہوتے ہیں. اسی ڈیٹا کو ہم اپنی مین سورس آف ایویڈنس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. یعنی ہم کسی سے سوال نہیں کر رہے, کسی کو انٹرویو نہیں کر رہے, کوئی کوشچن ہم نے نہیں بنایا, ہم نے اپنی ساری انفارمیشن جو ہے سبجیکٹس کی بجائے وہاں پہ اسٹور ریکارڈ سے لی ہے. آرکائیوز کین بی پبلک اور یونیورسٹی لائبریریز, گورنمنٹ آفیسز, کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا بیسز, ٹی وی اور ریڈیو لائبریریز ایٹسٹرا. Already existing records, documents, different forms of literature, newspaper items, photographs, movies, documentaries, biographies, autobiographies, hospital or police record, etc. are used as evidence of the phenomena of interest. مثال کے طور پہ ایک اسٹڈی میں ریسرچرز پچھلی 2 دہائیوں کے درمیان عورتوں پر ہونے والے وائلنس یا ان کے خلاف ہونے والے وائلنس کی اسٹڈی کرنا چاہتے تھے, اور وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ پچھلے 20 برسوں میں اس کے ٹرینڈ میں اور پیٹرن میں کوئی فرق آیا ہے یا نہیں. ایک طریقہ, اگر ہم سروے کے طریقے پر جاتے تو یہ ہو سکتا تھا کہ ہم خواتین کو لے لیتے جو کہ اس آج سے 20 سال پہلے ایڈلٹ تھیں, اور ان سے ان کے بارے میں, ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کے ساتھ ہونے والے وائلنس یا نہ ہونے والے وائلنس کے بارے میں سوال کرتے. لیکن وہ شاید ایک ٹیڈیس ٹاسک ہوتی, اور ایسے لوگوں کو تلاش کرنا اور ان تک پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہوتا. اس کا ایک آسان طریقہ ریسرچرز نے اختیار کیا کہ وہ ایک نیشنل لائبریری کی آرکائیوز میں گئے. وہاں سے انہوں نے پچھلے 20 برس کے اخباروں کا ریکارڈ لیا. اس میں سے انہوں نے نوٹ کیا کہ عورتوں کے خلاف ہونے والے مظالم کی کون کون سی فارم اخباروں میں رپورٹ کی گئی. پہلے انہوں نے وائلنس کے واقعات کو کاؤنٹ کیا, یعنی اس کی فریکوینسیز ڈٹرمن کی, اس کی فریکوینسی دیکھا کہ کتنے واقعات ہوئے. دوسرے انہوں نے اس کی نیچر کو دیکھا کہ کس طرح کے واقعات ہوئے. اور تیسری چیز جو انہوں نے دیکھی وہ تھا ٹرینڈ, یعنی کس طرح سے اوور دا ایئرس وائلنس کی فارمز تبدیل ہوئی ہیں. ان میں کچھ فارمز میں اضافہ ہوا, کچھ میں کمی ہوئی. کچھ برس پہلے اسٹوو برننگ کے بہت سے واقعات ہوتے تھے, آج کل آپ کو ایسے واقعات کم سننے میں ملتے ہیں. نیچر شاید تبدیل ہو گئی ہے یا لوگ زیادہ اویئر ہو گئے ہیں اور اس طرح کا وائلنس ہو نہیں رہا. بہت سی سچویشنز میں آرکائیول ریسرچ آبزرویشن کی ایک اچھی ریپلیسمنٹ ثابت ہو سکتی ہے. اسی طرح سے سروس کی بجائے ہم ڈائریکٹ آبزرویشن کی بجائے ہم آرکائیول ڈیٹا کو استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح کی ایک اور ریسرچ کی اپروچ ہے انوپروسیو میجرز. بنیادی طور پہ ہم آرکائیول ریسرچ کو بھی انوپروسیو میجرز کا ہی حصہ کہہ سکتے ہیں, لیکن بہت سی جگہوں پہ ان دونوں کو ایک سیپریٹ میتھڈ کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے. انوپروسیو میجرز بنیادی طور پر انڈائریکٹ آبزرویشن کی ایک فارم ہے. انوپروسیو میجرز آر اے فارم آف انڈائریکٹ آبزرویشن اینڈ انڈائریکٹ ویز آف ڈیٹا کلیکشن. The subjects under study may not be present at the time of investigation. Information is gathered about the lifestyles, behaviors, and habits of the people being studied through indicators present in the surroundings. جیسا کہ ہم نے کہا, unobtrusive measures سے مراد ہے indirect observation, یعنی phenomena of interest کو ہم ڈائریکٹلی اسٹڈی نہیں کر رہے بلکہ ہم کسی اور طریقے سے اس تک پہنچ رہے ہیں. ہمیں اس کے بارے میں, اس فنامنن کے بارے میں انفارمیشن مل رہی ہے, لیکن ہم اس کو ڈائریکٹلی نہیں دیکھ رہے, ہم ڈائریکٹ آبزرویشن نہیں کر رہے, ہم کوئی سوال نہیں پوچھ رہے, کسی اور چیز کو آبزرو کر رہے ہیں جس کے ذریعے ہمیں ایکچوئل ایشو آف انٹرسٹ کے بارے میں انفارمیشن مل رہی ہے. ریسرچر کو اس سچویشن میں نہیں جانا پڑتا جہاں پر وہ واقعہ ہوا جس کو وہ اسٹڈی کر رہا ہے, اس کو ان لوگوں سے ملنا نہیں پڑتا جن کے بارے میں وہ انٹرسٹڈ ہے. اس کے بجائے وہ سراؤنڈنگز میں پائے جانے والے انڈیکیٹرز کو, ایسی چیزوں کو استعمال کرتا ہے جو کہ نشاندہی کر رہی ہیں سبجیکٹس کے کسی پرٹیکولر بیہیویئر کی یا اس ایونٹ کے مختلف ایسپیکٹس کی جس کو کہ ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اور جس کے بارے میں ہم کنکلوژنز ڈرا کرنا چاہتے ہیں.
Unobtrusive measures may be used as the sole source of evidence or for supplementing or cross-checking information collected through direct observation. Unobtrusive measures بذات خود ایک الگ میتھڈالوجی کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے آبزرویشنل ڈیٹا کلیکٹ کر رکھا ہے یا آپ نے سرویز کے ذریعے کوئی معلومات حاصل کر رکھی ہیں تو اسی کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے, اس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے اور اس کو کراس چیک کرنے کے لیے ہم انوبٹروسیو میجرز استعمال کر سکتے ہیں. مثلاً آپ لوگوں سے جا کے انٹرویو کرتے ہیں کہ آپ کون سا پانی استعمال کرتے ہیں یا آپ کون سا دودھ استعمال کرتے ہیں, اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم منرل واٹر استعمال کرتے ہیں یا ہم پیکٹ کا دودھ استعمال کرتے ہیں. آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا, آپ نے ان کے جواب نوٹ کر لیے, فریکوینسیز پرسنٹیج نوٹ کر لیے. اب آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے ہم سے صحیح کہا تھا یا ہم سے جھوٹ بولا. اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں سے اکٹھے کیے جانے والے ملک کینز اور ملک کارٹنز اور پلاسٹک باٹلس پانی کی جو ہیں ان کو آپ دیکھیں, جہاں پہ ان کو ڈمپ کیا جاتا ہے ان کو آپ کاؤنٹ کر لیں, آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس حد تک سبجیکٹس نے آپ کو درست انفارمیشن دی تھی. بہت سی اسٹڈیز میں ان میتھڈس کا ایک کمبینیشن استعمال کیا جاتا ہے. At times when direct observation is not possible, these measures may replace observation. جب ڈائریکٹ آبزرویشن پاسبل نہ ہو کسی بھی وجہ سے, ایتھیکل ریزنس کی وجہ سے, یعنی آپ سچویشن ایسی ہے, موضوع ایسا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی جا کے لوگوں کو اس میں آبزرو نہیں کر سکتے, یا لوگ پسند نہیں کرتے کہ آپ ان کو جا کے آبزرو کریں, تو ایسی صورتوں میں آپ انوبٹروسیو میجرز کا استعمال کر سکتے ہیں. Physical traces are one of the sources of data in unobtrusive measures. Remains, remnants, fragments, objects, and products of past behavior are used as evidence. Physical traces میں سراؤنڈنگز میں یا انوائرمنٹ میں پائے جانے والے ایسے فزیکل ٹریسز کو, ایسے فزیکل انڈیکیٹرز کو ایویڈنس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے جو کہ لوگ استعمال کر چکے ہیں, استعمال کرتے ہیں, یا ان سے گزر ہوتا ہے ان کا, یا ان کا ان سے کوئی تعلق ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے, آپ کسی کے گھر میں انٹر ہوں تو آپ گھر کے فٹ میٹ کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ اس گھر میں کتنی آمد و رفت ہوتی ہے. کسی دفتر میں بچھے ہوئے قالین کو دیکھ کر پتہ لگ سکتا ہے کہ یہاں پر ہر روز کتنے لوگ آتے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے صفائی کے بارے میں کتنے زیادہ کنسرنڈ ہیں یا نہیں ہیں. بالکل یہی چیز فزیکل ٹریسز کے استعمال میں ہم کرتے ہیں, یعنی ہم فزیکل ٹریسز کو دیکھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ اس طرح کا لائف اسٹائل رکھتے ہیں, اس طرح کی عادات رکھتے ہیں, اور ان کی سوچ یا ان کا بلیف سسٹم اس طرح کا تھا. مثال کے طور پہ انڈس ویلی سویلائزیشن دنیا کی پرانی ترین سویلائزیشن میں ایک ہے. ہم جانتے ہیں کہ وہاں سے کھدائی کے دوران ملنے والے مختلف جولری کے پیسز, یوٹینسلس, ان کے گھروں کا اسٹرکچر, ان کے اڈورنمنٹس, باڈیلی اڈورنمنٹس, ان کو دیکھ کر ان کی زندگی کے بارے میں, ان کے ریفائنڈ اسکل کے بارے میں ہمیں بہت کچھ پتہ لگتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عورتوں کی اسٹیٹس کے بارے میں بھی پتہ لگتا ہے, کس طرح کے زیورات پہنتی تھیں اور زیورات کس مقصد کے لیے عورتوں کو پہنائے جاتے تھے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک جو ہے وے آف تھنکنگ کے مطابق, جو کہ درست ہے, خواتین میں زیورات کا رواج اونرشپ کے کانسیپٹ کے ساتھ آیا, یعنی مرد جس عورت کو اون کرتا تھا اس کی نشاندہی کے لیے اس کو ایک خاص طرح کے زیورات پہنا دیے جاتے اور اسی سے اس کی پہچان ہو جاتی, دوسروں کے لیے بھی ایک انڈیکیشن ہو جاتی کہ یہ عورت فلاں شخص کو یا فلاں ٹرائب کو یا فلاں فیملی کو بلانگ کرتی ہے. بہت سی ریسرچز میں آرکائیول ڈیٹا کو اور انوبٹروسیو میجرز کو استعمال کیا گیا ہے. زیادہ تر ریسرچز میں ان کو استعمال کیا گیا ہے ان کمبینیشن ود ادر ریسرچ میتھڈز, اسپیشلی آبزرویشن. اینتھروپولوجسٹ اپنی اسٹڈیز کے اندر جب مختلف سوسائٹیز کو اور مختلف کلچرز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو جہاں پر ڈائریکٹ آبزرویشن کر رہے ہوتے ہیں, نیچرلسٹک آبزرویشن کر رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ فزیکل ٹریسز کو بھی اکٹھا کرتے ہیں اور ان کا جائزہ لیتے ہیں. پروڈکٹس اینڈ یوز ٹریسز. Cues to the use or non-use of objects and items can also be used as evidence. For example, wall chalking or graffiti on walls of educational institutions can be used
as indicators of how the people at the concerned locations think about the opposite gender. Physical traces کے ساتھ ساتھ products اور use traces بھی جو ہے وہ ایک source of data ہے, اور جس کی بہت common مثال یہ ہے کہ جو wall chalking ہوتی ہے, دیواروں پہ لوگ لکھتے ہیں یا گرافیٹی بناتے ہیں, مختلف طرح کی تصویریں اور ڈرائنگز بنائی ہوتی ہیں, اس کو اگر ہم لڑکیوں کے انسٹیٹیوشن میں جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کس طرح کی ہے, میل کے انسٹیٹیوشن میں جا کے دیکھیں وہاں پہ کس طرح کی ہے, تو اس سے ہمیں بہت سا اندازہ ہو سکتا ہے ان کی سوچ کے بارے میں. اس کے علاوہ ہم بہت سا اندازہ اس چیز کا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے جینڈر رولس کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں. میل جو ہیں کاؤنٹر پارٹس وہ کس طرح سے فیمیلز کے بارے میں رائے رکھتے ہیں اور فیمیلز کس طرح سے میلز کے بارے میں سوچتی ہیں. بہت سی اسٹڈیز میں کلچرز کا مطالعہ گرافیٹی کی مدد سے کیا گیا اور دیکھا گیا کہ دیواروں پہ جو چیزیں نقش تھیں وہ کس طرح سے اس سوسائٹی کی تھنکنگ کو, ان کے بلیف سسٹم کو, ان کی آئیڈیالوجی کو اور ان کی فرسٹریشن کو ڈپکٹ کر رہی تھیں. The products used by people also reveal information about their habits and lifestyles. For example, cosmetic products used by men and women have been noted through a study of garbage cans. ایک جینڈر ایشو جس کے بارے میں ہم کسی اور موقع پر بات کریں گے وہ ہے concern about beauty. And concern about beauty entails an interest in cosmetics. پچھلے کچھ برسوں میں دنیا بھر میں اور خاص طور پہ ایشین ریجن میں کاسمیٹکس کے استعمال کا رواج بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ایسا خاص طور پہ اس وقت ہوا جب بہت سے ایشیائی ممالک میں سے مس یونیورس اور مس ورلڈ کے انتخاب ہونے لگے. مقصد جہاں پہ اس کمپٹیشن کا کچھ اور ہوگا کہ دنیا بھر میں کمپٹیشن کروا کے اور یہ چنا جائے کہ کون عورت سب سے زیادہ حسین ہے, وہیں پہ ایک انڈائریکٹ میسج جو تھا وہ ایشین ریجن کی خواتین کو یہ ملا کہ آپ بھی خوبصورت لگ سکتی ہیں, جس کا ایک ہڈن موٹیو کس کے لیے تھا, کاسمیٹک کے مینوفیکچررز کے لیے. یعنی اگر ایک ملک 20 کروڑ آبادی کا ہے یا 50 کروڑ آبادی کا مالک ہے اور اس میں تقریباً 25 کروڑ خواتین ہیں, ان 25 کروڑ خواتین میں سے اگر 15 کروڑ خواتین بھی ایک لپسٹک ایک مہینے میں یا ایک سال میں خرید لیں تو وہ مینوفیکچرر جو ہے اس کا انٹرسٹ اور اس کا پروفٹ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. ایک اسٹڈی میں اسی طرح کی چیزوں کو دیکھا گیا اور ریسرچ کی گئی اور یہ دیکھا گیا کہ ایک سرٹن علاقے میں, ایک سرٹن شہر کے ایک سرٹن علاقے میں عورتیں کس طرح کے کاسمیٹکس استعمال کرتی ہیں اور کتنے زیادہ استعمال کرتی ہیں. اس کے لیے کسی کو انٹرویو نہیں کیا گیا, کسی کو اپروچ نہیں کیا گیا, ڈائریکٹ آبزرویشن نہیں کی گئی, البتہ گاربیج کین کا مطالعہ کیا گیا. دیکھا گیا کہ گاربیج کین میں یا گاربیج بن میں کس طرح کے کاسمیٹکس کے خالی کنٹینرز اور باٹلز ہر مہینے پائے جاتے ہیں. ان کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ اس علاقے میں لوگ خواتین کس طرح کے کاسمیٹکس استعمال کرتی ہیں. یہ تو تھے ہمارے ڈسکرپٹیو ریسرچ میتھڈس. جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کوانٹیٹیو میتھڈ میں ڈسکرپٹیو میتھڈس بھی ہیں, ایکسپیریمنٹل میتھڈ بھی ہے اور ایکس پوسٹ فیکٹو میتھڈس بھی. سب سے پہلے ہم ایکسپیریمنٹل میتھڈ کی بات کریں گے. ایکسپیریمنٹل ریسرچ میتھڈالوجی. سائیکالوجی کا ہر اسٹوڈنٹ ایکسپیریمنٹل ریسرچ کے نام سے واقف ہے, اور شاید ابتدا میں جب آپ سائیکالوجی کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتے اور ریسرچ میتھڈالوجی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تو آپ کے ذہن میں اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ شاید سائیکالوجسٹ صرف ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں. بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کنٹینٹ انالیسس بھی کرتے ہیں اور انابروسیو ریسرچ بھی کرتے ہیں اور ایکس پوسٹ فیکٹو میتھڈالوجی بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن ایکسپیریمنٹل ریسرچ میتھڈالوجی کی سب سے اہم کنٹریبیوشن یہ ہے کہ یہ وہ میتھڈالوجی ہے جس کی وجہ سے سائیکالوجی کو ایک سائنس کا درجہ ملتا ہے. The type of research that brings scientific status to psychology. It employs experimental method for finding evidence. Experimental method uses experimentation for studying a phenomenon. یعنی ایکسپیریمنٹل ریسرچ سے مراد ہے ایسی ریسرچ جس کے اندر ایکسپیریمنٹل میتھڈالوجی استعمال کی جاتی ہے. ایکسپیریمنٹل میتھڈالوجی وہ میتھڈالوجی ہے جس میں سورس آف ڈیٹا ایکسپیریمنٹس ہے. ایکسپیریمنٹس کیا ہے؟ ایک لیب سیٹنگ میں جو کہ ایک آرٹیفیشل سیٹنگ ہے ہم مختلف ویریبلس کو اسٹڈی کرتے ہیں. ایکسپیریمنٹس آر ڈیزائنڈ کیئرفلی ان آرڈر ٹو ہیو
carefully tested findings. Experimental design, the plan, structure اور لے آؤٹ آف این ایکسپیریمنٹ. ہمیں کوئی ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہم کچھ ویریبلس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم نے یہ سب کچھ کس طرح سے کرنا ہے, لیب سیٹنگ کیا ہوگی, کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی, کیا کیا کنڈیشنز اپلائی ہوں گی, اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ ہم ایک ایکسپیریمنٹ کریں. تو پہلے ہم ایک ایکسپیریمنٹل ڈیزائن بناتے ہیں. ایکسپیریمنٹل ڈیزائن سے مراد ہے ایک کمپلیٹ لے آؤٹ, ایک بلو پرنٹ, ایک مارکر جس کے اوپر آپ نے بیس کر کے سارے کا سارا ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کرنا ہے. آپ کا ایکسپیریمنٹ ہو بہو ویسے ہی کنڈکٹ ہوگا جو کہ آپ نے اپنے ڈیزائن میں دیا تھا. اگر آپ اس میں چینجز کریں گے تو آپ کے ریزلٹ شاید وہ نہ آئے جو کہ آپ چاہتے ہیں. ان دا ایکسپیریمنٹ the variable of interest, that is independent variable, is manipulated and the effect of this manipulation is studied. The main feature of experimentation is control. یعنی ایکسپیریمنٹ میں ہم ویریبلس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. دو مین ویریبلس ہیں جن کا جائزہ لیا جا رہا ہے, ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل یعنی ویریبل آف انٹرسٹ اور دوسرا ڈیپینڈنٹ ویریبل. لیکن جو سب سے اہم خاصیت ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں ہے اور کسی بھی اور ریسرچ میتھڈالوجی میں نہیں ہے, وہ ہے کنٹرول. ٹوٹل کمپلیٹ کنٹرول آف آل ادر ویریبلس دیٹ کین انٹرفیئر ود یور ریزلٹس. یہ ہم کیسے کرتے ہیں یہ ہم چند لمحے میں ڈسکس کریں گے. وین ڈو وی نیڈ ٹو کنڈکٹ ایکسپیریمنٹس؟ وین وی ہیو ٹو ٹیسٹ ہائپوتھیسس اور when we have to test the impact of a treatment or program on behavior. Experiments are primarily used for investigating cause and effect relationships. بنیادی طور پر ایکسپیریمنٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ سب سے اہم مقصد ایک ایکسپیریمنٹ کا ہے کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کو ڈٹرمن کرنا. اگر آپ کو یاد ہو کوریلیشنل ریسرچ ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا دیٹ کوریلیشنز آر ناٹ کازل ریلیشن شپس. کوریلیشنل ریسرچ ہمیں دو ویریبلس کی پریڈکٹیو ریلیشن شپ بتا سکتے ہیں, یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ریلیٹڈ ہیں, لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ آیا ویریبل اے ویریبل بی کا کاز ہے یا افیکٹ ہے یا کچھ بھی نہیں ہے. ریلیٹڈ ہے لیکن کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ وہ ہمیں نہیں بتاتا. لیکن ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں ہمیں کازل ریلیشن شپ کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے. ہم دو چیزوں کے لیے اس میتھڈالوجی کو استعمال کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے پاس ایک ہائپوتھیسس ہے جس میں ایک کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کو اسٹیٹ کیا گیا ہے, اس کو ہم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی ٹریٹمنٹ انٹروڈیوس کرایا تھا, کوئی میڈیسن انٹروڈیوس کرائی تھی, کوئی ایک سرٹن پروسیجر اڈاپٹ کیا تھا, کوئی ایک ٹیچنگ میتھڈالوجی اڈاپٹ کی تھی, اس کے ریزلٹس ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہم اس کو ایک ویریبل سمجھتے ہیں جس میں ہم انٹرسٹڈ ہیں اور اس کے افیکٹس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. مین کمپوننٹس آف ایکسپیریمنٹل ریسرچ آر hypothesis about the causal relationship, independent variable, a dependent variable, manipulation of independent variable, and total control over extraneous variables. جیسا کہ ابھی آپ نے سلائیڈ میں دیکھا, ایک ایکسپیریمنٹل میتھڈالوجی یا ایک ایکسپیریمنٹ کے کچھ ضروری کمپوننٹس. سب سے پہلے تو ایک ہائپوتھیسس ہونا چاہیے جس کے مطابق ہم نے کاز اور افیکٹ کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے ریلیٹڈ ہے, اور آیا جس کو ہم کاز سمجھ رہے ہیں وہ کاز ہے بھی یا نہیں. اس کو جاننے کے لیے ہمارے پاس کاز موجود ہونا چاہیے جس کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں, اور افیکٹ یعنی اس کے کانسیکوینس کو ہم کہہ رہے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبل. اگلا کمپوننٹ جو اسینشل ہے وہ یہ ہے کہ ہم کاز کو یعنی انڈیپینڈنٹ ویریبل کو مینیپولیٹ کریں گے, اور مینیپولیٹ کرنے کے بعد اس کا اثر ہم دیکھیں گے ڈیپینڈنٹ ویریبل پر. اور جب ہم یہ کر رہے ہوں گے تو ایک چیز جو ہے we have to make sure that, and that is control of all sorts of extraneous or intervening or confounding variables. یعنی ایسے variables, ایسے عوامل جو آپ کے ریزلٹس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور آپ کے انڈیپینڈنٹ ویریبل کو اس کے افیکٹ کو کنفیوز کر سکتے ہیں, ان سب کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے تاکہ ان کا کوئی اثر ایکسپیریمنٹ پر نہ ہو. Variables included are independent, dependent and control variables. Independent variable or IV is the variable that the researcher hypothesizes
to be the causal variable. The impact of IV is investigated in the experiment. This variable is manipulated in terms of kind or level. Independent variable وہی variable ہے جس کا ہم مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہیں. اس ویریبل کو ہم بڑی کیئرفلی چوز کرتے ہیں. یہی ہمارے ہائپوتھیسس کا مین حصہ ہے اور اس کی مینیپولیشن کرتے ہوئے ہمیں ٹوٹل کنٹرول کرنا پڑتا ہے دوسرے ویریبلس کا, تاکہ جو ریزلٹس ہمارے سامنے آئے وہ صرف اور صرف انڈیپینڈنٹ ویریبل کے ریزلٹس ہوں. انڈیپینڈنٹ ویریبل کے ساتھ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبل. ڈیپینڈنٹ ویریبل کیا ہے؟ یہ ہمارے بیہیویئر کا یا سبجیکٹ سے بیہیویئر کا ایک حصہ ہے, ایک انڈیکیٹر ہے, ایک میجر ہے. ڈیپینڈنٹ ویریبل is the variable thought to be the consequence or effect of independent variable. It is the measure of behavior on which the impact of independent variable is being studied. Dependent variable کے اوپر ہم independent variable کے impact کو study کر رہے ہیں. impact کو study کرنے کے لیے ہم independent variable کو manipulate کرتے ہیں, اور جب ہم اس کو manipulate کرتے ہیں تو اس کو ہم kind میں بھی کر سکتے ہیں اور level میں بھی. Control variable, a potential independent variable that can have an impact upon the dependent variable. It has to be controlled so that it does not interfere with the findings about the impact of independent variable. Control variable potentially ایک independent variable ہی ہے, یعنی اگر آپ چاہیں تو اس کا impact بھی as a causal factor ہم study کر سکتے ہیں. لیکن اپنی اسٹڈی میں جس میں ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کو اسٹڈی کر رہے ہیں, ہم کنٹرول ویریبل کو بالکل ایک سائڈ پہ رکھیں گے اور اس کا اثر ہونے نہیں دیں گے. مثال کے طور پہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیوں کو اگر فیمیل ٹیچرس پڑھائیں تو ان کی پرسنالٹی پہ یا ان کی سوچ پہ کیا اثر پڑے گا, اور اس کے لیے آپ لڑکیوں کو ایک گروپ لیتے ہیں, اس کو فیمیل ٹیچرس پڑھاتی ہیں اور کوئی ایک خاص چیز سکھا رہی ہیں. یہ آپ کا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے جس کا افیکٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں, یعنی ٹیچر کا جینڈر اور اس کی ٹیچنگ میتھڈالوجی. کچھ عرصے کے بعد آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے جب اسٹڈی کی تھی ایک چیز ہم نے نظر انداز کر دی. جو ٹیچرز وہاں پہ پڑھا رہے تھے ان میں سے کچھ ٹیچرز ایسے تھے جنہوں نے کبھی بھی اور فیمیلز کے ساتھ ایجوکیشن حاصل نہیں کی اور انہوں نے صرف میل کے ساتھ پڑھا اور میلز کے ساتھ کام کیا. تو بعد کے انالیسس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کا بیہیویئر دوسری ٹیچرز کے مقابلے میں اور ان کی میتھڈالوجی دوسرے ٹیچرز کے مقابلے میں خاصی مختلف تھی, جنہوں نے ہمیشہ فیمیل انسٹیٹیوشنز میں پڑھا اور انہوں نے کبھی بھی میل کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ کام نہیں کیا. یعنی یہ ایک ویریبل تھا جو کہ ریزلٹس کے ساتھ انٹرفیئر کر گیا, ورنہ اگر ہم نے ان کو میچ کیا ہوتا سبھی ٹیچرز یا صرف فیمیل انسٹیٹیوشنز والے ہوتے یا میل انسٹیٹیوشنز والے ہوتے تو پھر ہم اس کے افیکٹ شاید ایک مختلف طرح سے حاصل کر پاتے. لاجک آف ایکسپیریمنٹل ریسرچ. If there is a cause and effect relationship between the independent and dependent variable, then the manipulation of the independent variable will bring about a change in the value of the dependent variable. All other variables that can interfere with the findings have to be controlled in order to be sure of the findings. یعنی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کی بیسک لاجک یہ ہے کہ اگر انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل میں کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ ہے, یعنی اگر انڈیپینڈنٹ ویریبل کاز ہے اور ڈیپینڈنٹ ویریبل افیکٹ ہے, تو جب انڈیپینڈنٹ ویریبل میں کوئی چینج آئے گا تو آٹومیٹکلی اس کے اثرات ڈیپینڈنٹ ویریبل میں بھی آئیں گے اور اس میں بھی ایک چینج آئے گا. اور جب ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کو چینج نہیں کریں گے تو ڈیپینڈنٹ ویریبل میں بھی کوئی چینج نہیں آئے گا. اور اگر ایسا ہی ہوا اور جتنی دفعہ ہم نے یہ چیز دہرائی ہر دفعہ ایسا ہوا تو ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہاں انڈیپینڈنٹ ویریبل ہی کاز ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل کا. سائیکالوجسٹ آخر یہ سب کچھ کس طرح سے کرتے ہیں؟ ایسا کرنے کے لیے ان کو کم از کم جیسا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں دو طرح کے لوگ چاہیے ہوں گے یا دو طرح کے گروپس چاہیے ہوں گے. ایک وہ جو کہ ایکسپوز ہو جس میں مینیپولیشن کی جائے انڈیپینڈنٹ ویریبل کی, اور ایک جس میں نہیں. بیسکلی in a conventional design, two groups are used. Groups in a typical experiment include
ایکسپیریمنٹل گروپ اینڈ کنٹرول گروپ. ایکسپیریمنٹل گروپ سے مراد وہ گروپ ہے جس میں انڈیپینڈنٹ ویریبل کو انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے اور مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. کنٹرول گروپ میں صرف ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے, انڈیپینڈنٹ ویریبل کو انٹروڈیوس نہیں کرایا جاتا. مقصد اس کا یہ ہے کہ جس گروپ میں انڈیپینڈنٹ ویریبل استعمال کیا گیا اور مینیپولیٹ ہوا اس میں کوئی تبدیلی آئی, اور ڈیپینڈنٹ ویریبل جس گروپ میں تھا اس گروپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, وہ ویسے کا ویسا رہا. تو یہ نتیجہ ڈرا کیا جا سکتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کی وجہ سے بیہیویئر میں چینجز آتی ہیں. اس کے لیے ایکسپیریمنٹس میں صرف 2 گروپ لینا, ان کو اسٹڈی کرنا ہی نہیں کیا جاتا, بلکہ اور میتھڈولوجی بھی استعمال کی جاتی ہے, اور ایکسپیریمنٹیشن بہت زیادہ ریفائنڈ اور سوفسٹیکیٹڈ فارمز میں کی جاتی ہے. بیسکلی 2 طرح کے ڈیزائن استعمال کیے جاتے ہیں. ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں اڈاپٹ 2 مین فارمیٹس. ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کین either be within subjects design or between subjects design. within subjects design کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ڈیزائن جس میں ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کو تو انٹروڈیوس کراتے ہیں لیکن ہم 2 گروپس نہیں لیتے. اسی گروپ کو ایک گروپ کو لیتے ہیں, پہلے اس کی ریڈنگز لے لیتے ہیں, پھر اس میں انڈیپینڈنٹ ویریبل کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ریڈنگز لیتے ہیں. اگر پہلے کی ریڈنگز اور بعد کی ریڈنگز میں فرق ہوگا تو یہ سب کچھ سمجھا جائے گا کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کے افیکٹ کی وجہ سے ہے. بٹوین سبجیکٹس ڈیزائن میں 2 طرح کے گروپس لیے جاتے ہیں, زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن 2 طرح کے گروپس لیے جاتے ہیں. بنیادی طور پر ایک میں انڈیپینڈنٹ ویریبل مینیپولیٹ کیا جاتا ہے اور دوسرا کنٹرول گروپ ہوتا ہے. آپ اپنے پرابلم آف انٹرسٹ کے مطابق میتھڈ کا انتخاب کر سکتے ہیں. Examples of experimental research on gender issues. Although experimental research is used for investigating gender issues, it is not a method commonly preferred by gender researchers. گو کہ جیسے کہ جینڈر ایشوز کو اسٹڈی کرنے کے لیے تمام تر سائیکولوجیکل ریسرچ میتھڈولوجی استعمال کی جاتی ہے, ایکسپیریمنٹس بھی استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن یہ کوئی اتنا زیادہ فریکوینٹلی استعمال ہونے والا میتھڈ نہیں ہے, کیونکہ جس طرح کے پرابلمس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اس کے لیے ایکسپیریمنٹیشن شاید اتنا مناسب میتھڈ نہیں ہوتا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جینڈر ایشوز کو اسٹڈی کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹیشن استعمال نہیں ہوتی. مثلاً ایک اسٹڈی میں یہ دیکھا گیا کہ بچوں میں اگریسو ٹینڈنسیز کس طرح سے پیدا کی جا سکتی ہیں, اور اس کے لیے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن استعمال کیا گیا. اسٹڈی آف دا امپیکٹ آف ویوئنگ اگریسو بہیویئر ان کارٹونز آن میل اینڈ فیمیل چلڈرن. 2 groups of children, one male and one female, were allowed to watch a cartoon series containing frequent acts of aggression. Their baseline level of aggression and indulgence in aggressive behaviors was measured beforehand. The same were measured after the cartoon viewing phase. Both groups showed an increase in the expression of aggression. Study میں یوں کیا گیا کہ بچوں کے گروپس کو ایسے کارٹون دکھائے گئے ایک کارٹون سیریز میں سے جس میں اگریسونیس بہت زیادہ دکھائی گئی تھی. اس کے بعد دیکھا گیا کہ شروع میں وہ کس طرح کے بیہیویئر رکھتے تھے اور ان کو دیکھنے کے بعد ان کے بیہیویئر میں کیا تبدیلی آئی, اور دیکھا گیا کہ جب یہ کارٹونس میل چلڈرن نے دیکھے اور فیمیل چلڈرن نے دیکھے تو دونوں ہی میں اگریسو ایکٹس اور اگریسو بیہیویئرز پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئے. ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کے فوائد بھی ہیں اور اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے کہا, ٹوٹل کنٹرول اس کی ایک بہت بڑی مثبت خوبی ہے, ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہو سکتی ہیں. پہلے دیکھتے ہیں اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں. ایڈوانٹیجز آف ایکسپیریمنٹل ریسرچ. The element of control gives edge to this approach, strengthening the status of psychology as science, and we can be sure about the cause and effect relationship. سب سے پہلی خوبی, جب سب سے پہلی ایڈوانٹیج جو کہ obvious ہے اس میتھڈ کی, وہ یہی ہے اس کی ایک آبجیکٹو نیچر, اس کا کنٹرول اور اس کا سائیکالوجی میں ایک سائنٹیفک اپروچ رکھنا. اور ہم چاہیں تو اس کو بہت سی صورتوں میں ایکسپیریمنٹل ڈیزائنز بنا کر استعمال کر سکتے ہیں, لیکن یہ اس کی بنیادی خوبیاں ہیں. بہت سے ریسرچرز کے نزدیک ان چیزوں کی وجہ سے, جن کو ہم خوبیاں کہہ رہے ہیں,
ریسرچ کا بیسک ایسنس بعض اوقات کھو جاتا ہے, اور جو ایک پرسنل ٹچ اور ایک سبجیکٹو ایلیمنٹ اس میں چاہیے ہوتا ہے ایک ریسرچ میں, بعض اوقات وہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں نہیں ہوتا. جس کا مطلب ہے کہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ میتھڈالوجی سے اختلاف رکھنے والے لوگ اس کی ڈس ایڈوانٹیجز پر زیادہ توجہ دیتے ہیں بنسبت ایڈوانٹیجز کے. Disadvantages of experimental research: the subjects may exhibit artificial behavior instead of natural behavior. سب سے پہلی obvious اور understandable problem جو کہ experiments میں ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ subjects ایک artificial setting میں بیٹھے ہیں. They are sitting in a lab in an artificially created situation and they have to behave accordingly and they know that they are being watched. And this is an experiment in which they are taking a part. So as a result, they may start behaving in an artificial manner. جو ان کا نیچرل بیہیویئر ہے اس کو دکھانے کے بجائے وہ آرٹیفیشلی زیادہ اچھے, زیادہ ایکٹیو یا زیادہ تھکے آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں, جو کہ شاید ان کا اصل بیہیویئر نہیں ہے. سبجیکٹس میں ایکسپیرئنس اسٹریس اور پریشر دیٹ may affect their behavior اور پرفارمنس. سبجیکٹس جب ایک آرٹیفیشل سیٹنگ میں بیٹھے ہیں, آبزرو بھی ہو رہے ہیں اور ان کو پرفارم بھی کرنا ہے, تو بعض اوقات وہ پریشر میں اور انگزائٹی میں اور ٹینشن میں آ سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس پہ افیکٹ ہو سکتا ہے. خاص طور پہ اگر ان کی پرفارمنس کا تعلق میتھمیٹیکل ابیلٹی سے ہے یا کچھ چیزوں کو انسٹال کرنے میں سے ہے یا ان کو اسمبل کرنے سے ہے, تو بعض اوقات انگزائٹی کی وجہ سے ان کی پرفارمنس جو ہے وہ تھوڑی سی ویک ہو سکتی ہے. ایکسپیریمنٹس آر ایکسپینسو بوتھ ان ٹرمس آف ٹائم اینڈ منی. ایک اور پرابلم جس کی وجہ سے ایکسپیریمنٹس کو بہت زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا, اچھے ایکسپیریمنٹ کے لیے اچھی لیب سچویشن ضروری ہے, اچھا کنٹرول ضروری ہے, اور ایسا کرنے کے لیے اچھے پیسے اور اچھا ٹائم چاہیے, which means they are expensive in terms of both time and money. You need more time to do the experiment in a very comfortable, flawless manner. And at the same time, you have to arrange things, you have to arrange for subjects, you need money. Maybe you have hired the place, maybe you have hired the lab, and maybe you are paying to the subjects. So, آپ کا پیسہ بھی شاید زیادہ خرچ ہوگا اور ٹائم بھی. تو بہت سے ریسرچرز چاہیں گے کہ یہی چیز وہ کسی اور طریقے سے کر لیں, ٹائم بھی کم لگے گا اور پیسے بھی کم خرچ ہوں گے. لیکن ایک اہم ایشو اور ایک اہم سوال جس کا جواب دینے میں ہمیں شاید کوئی ایکسپیریمنٹل سائیکالوجسٹ تعامل کرے اور جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ایکسپیریمنٹیشن کو استعمال نہ کریں, وہ ہے ایتھیکل ایشوز. ایتھیکل ایشوز: we cannot deceive and keep the subjects in dark about reality, but if we disclose the nature and purpose of the experiment, it may seriously affect the experimental procedure as well as the findings. ایتھیکل ایشو یہ ہے کہ ہم سبجیکٹ کو بالکل اندھیرے میں نہیں رکھ سکتے, ہمیں اس کو دھوکہ نہیں دینا, اس کو ڈسیو نہیں کرنا. دوسری جانب اگر اس کو ہم ایکسپیریمنٹ کے بارے میں ہر چیز بتا دیں گے تو پھر ایکسپیریمنٹ کی نیچر شاید اور اس کا مقصد فوت ہو جائے, کیونکہ سبجیکٹ کو تو پرفارم کرنا ہے ایک سرٹن ٹاسک پر. اگر ہم اس کو یہ بتا دیں کہ ایکسپیریمنٹ ہے, سچ مچ ایسا نہیں ہو رہا, تو شاید وہ ایک نیچرل طریقے سے پرفارم نہ کرے. تو اس ایشو کی وجہ سے بھی بعض اوقات ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں پرابلمس ہو سکتے ہیں. اینی وے, experimental design is one of the quite trustworthy ways of collection of data and testing hypothesis, although it is not a very popular methodology used by psychologists who are interested in feminist research or research in gender issues. جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا, quantitative methods میں ہم descriptive methods کی بات کریں گے اور experimental methods کی. اور جب ہم ایکسپیریمنٹل میتھڈس کی ڈس ایڈوانٹیجز کو دیکھتے ہیں اور پرابلمس کو دیکھتے ہیں, تو ایک تیسرا میتھڈ جو کہ کوانٹیٹیو ہے نیچر میں, وہ ہمارے سامنے آتا ہے, اور وہ ہے ایکس پوسٹ فیکٹو ریسرچ. ایکس پوسٹ فیکٹو ریسرچ سے مراد ہے, جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے, ریسرچ جو کسی واقع, کسی ایونٹ کے ہونے کے بعد کی جائے. یعنی آپ نے اس کو نہیں کیا, واقعہ خود بخود رونما ہوا, آپ اس کے افیکٹس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. بہت سی سچویشنز میں, خاص طور پہ سوشل ایشوز میں اور جینڈر ایشوز میں, ہمیں یہ میتھڈالوجی ایکسپیریمنٹیشن کی نسبت
زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے کیونکہ اس میں ایکسپیریمنٹیشن کے اور ایکسپیریمنٹل میتھڈالوجی کے بیسک ایلیمنٹس تو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس طرح سے کنٹرول نہیں کرنا پڑتا، اس طرح سے لیب سیٹنگز ارینج نہیں کرنی پڑتی جیسے کہ ایکسپیریمنٹل ڈیزائن میں چاہیے ہوتی ہیں. ایکس پوسٹ فیکٹو ریسرچ، it is a type of quasi-experimentation, a form of applied research. Quasi-experimentation can be taken as sort of experimentation, not true experimentation. Ex post facto research اپنے طور پہ بھی ایک الگ سے میتھڈالوجی ہے، بنیادی طور پہ کوازی ایکسپیریمنٹیشن کا حصہ ہے. کوازی ایکسپیریمنٹیشن کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد ہے سارٹ آف ایکسپیریمنٹیشن، یعنی یہ ایکسپیریمنٹ نہیں ہے، اٹ از ناٹ اے ٹرو ایکسپیریمنٹ بٹ اٹ از سم تھنگ، اے میتھڈالوجی ویری سملر ٹو دا ایکسپیریمنٹل میتھڈالوجی ان نیچر. کوازی ایکسپیریمنٹیشن میں بہت سے میتھڈ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ کامنلی یوزڈ میتھڈ ہے پرٹیننگ ٹو جینڈر ایشوز وہ ہے ایکس پوسٹ فیکٹو ریسرچ، جس کو ہم ریٹروسپیکٹیو ریسرچ کے نام سے بھی جانتے ہیں. کوازی ایکسپیریمنٹیشن fits into the experimental framework, although not planned, initiated or controlled by the experimenter. In such studies, the independent variable occurs or has occurred naturally, and the researcher studies the impact of the way it is done in a laboratory experiment. Ex post facto research میں اور یا quasi experimentation کی ریسرچ میں حالات تقریباً اسی طرح کے ہیں جیسے کہ ایکسپیریمنٹیشن میں ہوتے ہیں، یعنی ایک ویریبل ہے جس کا افیکٹ ہو رہا ہے، جس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ وہ کاز ہے، ایک ویریبل ہے جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ افیکٹ ہے. ہم ان کو اب یہ سارٹ آف ایکسپیریمنٹیشن کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو مینیپولیٹ نہیں کیا، وہ خود بخود ایسا واقعہ ہوا، ایسے حالات پیدا ہوئے کہ وہ ویریبل جو انڈیپینڈنٹ ویریبل کی طرح کا ایک افیکٹ رکھنے والا ویریبل ہے وہ رونما ہوا، اس میں چینجز آئے، اس کے کچھ اثرات ہوئے، یعنی افیکٹ ظاہر ہوا اور ہمیں وہ فائنڈنگز مل گئی جو کہ ہمیں شاید کسی لیب ایکسپیریمنٹ میں ملتی. دا بیسک ڈفرنس بٹوین ایکس پوسٹ فیکٹو ریسرچ اینڈ ایکسپیریمنٹل ریسرچ، دونوں طرح کی ریسرچ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں سبجیکٹس کی رینڈم اسائنمنٹ کی جاتی ہے، یعنی سبجیکٹس کو رینڈملی ایکویولنٹ گروپس کے طور پر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، یعنی کنٹرول گروپ اور ایکسپیریمنٹل گروپ دونوں میں ایک طرح کی خصوصیات رکھنے والے لوگ رکھے جاتے ہیں. لیکن ایکس پوسٹ فیکٹو ریسرچ میں کیونکہ سب کچھ آلریڈی ہو چکا ہوتا ہے تو رینڈم اسائنمنٹ پاسبل نہیں ہے. دو طرح کے گروپس جن کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں ان میں مختلف خصوصیات رکھنے والے ٹوٹلی مختلف لوگ بھی ہو سکتے ہیں. ایکس پوسٹ فیکٹو ریسرچ یا ریٹروسپیکٹیو ریسرچ ہم کس وقت استعمال کرتے ہیں؟ بیسکلی یہ ریسرچ ہم اس وقت استعمال کریں گے جب ایشوز آف انٹرسٹ ایسے ہیں جس پہ ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جا سکتا. مثلا اگر آپ اسٹڈی کرنا چاہیں کہ بچوں کے بیہیویئر پر آئسولیشن کا کیا اثر ہوتا ہے تو کیا یہ پاسبل ہوگا اور کیا یہ ایتھیکل ہوگا کہ ہم 2 سال کے ایک بچے کو اگلے 3 سال کے لیے مکمل آئسولیشن میں رکھ دیں اور اس کو کسی فرد سے ملنے نہ دیا جائے؟ ایسا کرنا بالکل ان ایتھیکل ہے، پاسبل بھی نہیں ہے اور شاید کوئی پیرنٹ اس کی اجازت بھی نہیں دے گا. اس کو اسٹڈی کرنا اگر ہم چاہتے ہیں تو اس فنومینا کے لیے ہمیں ایسے کیسز ڈھونڈنے پڑیں گے، ایسے بچے جو کسی وجہ سے آئسولیٹڈ رہ گئے یا کہیں کھو گئے یا جنگل میں گم گئے یا ان کے ماں باپ جو تھے وہ کہیں اور چلے گئے اور بچہ جو ہے وہ لاپتہ ہو گیا اور اس کو کوئی دوسرے انسان نہیں ملے. ایسا ہونا بہت ریئر ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تاریخ میں کم از کم 100 واقعات ایسے ہیں جس میں بچے جنگل میں کسی نہ کسی وجہ سے گم گئے اور کئی برس انہوں نے جانوروں کے ساتھ گزارے اور انہوں نے کسی انسان کی شکل نہ دیکھی اور پھر اس کے بعد ان کے بیہیویئر کو اسٹڈی کیا گیا. اس طرح کے ڈیزائنز ایکس پوسٹ فیکٹو ڈیزائنز ہیں. اور آپ اگر سوشولوجیکل لٹریچر کا مطالعہ کریں تو آپ کو کم از کم ایک کیس ایسا ملے گا جس میں ایک چھوٹی بچی نے اپنی زندگی کے 6 برس ٹوٹل آئسولیشن میں گزارے جبکہ اس کے گرینڈ پیرنٹس موجود تھے اور ماں بھی موجود تھی. یہ باتیں اور اسی طرح کی اور باتیں ریسرچ میتھڈالوجی کے بارے میں ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. آئندہ لیکچر میں ہم کوالٹیٹیو ریسرچ میتھڈس کی بات کریں گے.
یہ وہ میتھڈس ہیں جن کے بارے میں آپ نے غالباً پہلے نہیں پڑھا ہوگا، نہ صرف جنرل یوز کے بارے میں بلکہ جینڈر ایشوز کے بارے میں، اس کی یوز کے بارے میں بھی. ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے سائیکالوجسٹ کوالٹیٹیو میتھڈس کو استعمال کرتے ہوئے جینڈر ایشوز کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس میں سے مختلف طرح کے کنکلوژنس ڈرا کرتے ہیں اور اپنی ریسرچ کو آپ کس طرح سے پلان کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.